बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नसरुल्लाह मलिक। नाज़रीन, इंतहा पसंदी के बीज बोए जाते रहे, गर्दनें काटी जाती रही, फ़िरकावारियत फैलाई जाती रही, लेकिन हम खामोश तमाशाई बने रहे। हमें एहसास ही नहीं हुआ कि पाकिस्तान की सड़कों पर डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, उलमा दिन दिहाड़े कत्ल कर दिए जाते रहे, लेकिन हमने हमेशा खामोशी इख्तियार किए रखी। फ़िरकावारियत मुल्क के अंदर ऐसी बढ़ी कि जगह जगह कत्ल व गारत गरी हुई, लेकिन हमें एहसास तक न हुआ कि इससे मुल्क को कितना बड़ा नुकसान होगा। तालिब इल्मों के हाथ में किताबें होनी चाहिए थी, उसने किताब की बजाय हथियार पकड़ लिया, अपने ही उस्ताद का कत्ल कर डाला, लेकिन हमें एहसास ही ना हुआ कि सोसाइटी किस तरफ जानब बढ़ रही है। इसके साथ साथ अगर आपने देखा, कराची शहर से लेके पेशावर तक और मुल्क के दीगर शहरों के अंदर भी ये खूनरेज़ी साल हा साल तक जारी रही, और हमें बिल्कुल ये एहसास ना हुआ कि इंतहा पसंद माशरे दुनिया में कैसे कायम रह सकते हैं। हमें कभी भी ये एहसास ना हुआ कि अगर हम एक दौर के अंदर देखते हैं कि किसी का कत्ले आम था, तो दूसरे दौर के अंदर वही लोग दूसरे के खिलाफ बंदूक उठाए हुए मैदान में थे, लेकिन कभी भी इस मसले को सही तरीके से हैंडल करने की आज तक कोशिश नहीं की गई। अभी इंतखाबात की बात ही कर लें कि साबिक वज़ीर आज़म को जूता मारा गया, एहसन इकबाल सब पर गोली बरसाई गई, लेकिन हमने सोचा खैर है कोई बात नहीं, क्या हमारे ऊपर तो ये गोलियां नहीं बरसाई गई, हमने उस पर भी खामोशी इख्तियार किए रखी। फिर लॉकडाउन हुआ, जबर और ताकत के जोर पर लोगों ने इस्लामाबाद बंद करने की कोशिश भी की, जगह जगह धरने भी होते रहे, और ये नफरतें अपनी पीक पर पहुंची, लेकिन हमें एहसास तक नहीं रहा, इसलिए कि उससे शायद हमें नुकसान नहीं हो रहा था। आज हम बात करते हैं और हमें एहसास होता है कि ये नफरतें किस हद तक बढ़ चुकी हैं कि उलमा पर फिर से फायरिंग का आगाज़ हो चुका है। कराची के अंदर मुफ्ती तकी उस्मानी पर फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में 2 अफराद शहीद हुए। अभी बहावलपुर का वाक़या चंद ही रोज़ गुजरे, एक तालिब इल्म ने उठ के अपने उस्ताद को कत्ल कर डाला, इसलिए कि वो नज़रियात से इख्तलाफ रखता था। गोया हम डायलॉग नहीं करना चाहते, हम बातचीत नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं जो हमारा मुखालिफ हो, जो हमारे नज़रियात को ना मानता हो, उसे हम बंदूक के ज़ोर पे अपने नज़रियात मनवाना चाहते हैं। ये सोसाइटी का हाल हो चुका है, और बार बार हमने कहा कि हम डीवेपनाइज करना चाहते हैं सोसाइटी को, वो भी आज तक हम नहीं कर पाए। इल्ज़ाम लगते रहे, कोई एक के इल्ज़ाम दूसरे पे लगाता है, दूसरा तीसरे पे इल्ज़ाम लगाता है, लेकिन किसी ने सर जोड़कर ये बैठकर ये जानने की कोशिश नहीं की कि आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान की सोसाइटी नफरतें बांटना शुरू हो गई, एक दूसरे को कत्ल करना शुरू हो गई, एक दूसरे के ऊपर इंतहा पसंदी के इल्ज़ामात लगाकर अपने आप को बरी और ज़िम्मा करना शुरू हो गई, लेकिन किसी ने हक़ायक़ जानकर उसका इलाज करने की कोशिश आज तक नहीं की। आज की हुकूमत भी ये दावा करती नज़र आती है। इमरान खान साहब कहते हैं कि इंतहा पसंदों को और कलअदम तंजीमों को पाकिस्तान में काम नहीं करने देंगे, इसलिए कि हमें दुनिया के साथ मिलकर चलना है। हर हुकूमत ये दावा करती है, लेकिन कभी भी ऐसे इक़दामात पर अमल दरामद नहीं हो पाता जो तय किए जाते हैं। आखिर क्या वजह है कि हम जो चीज़ें तय करते हैं, जो नेशनल एक्शन प्लान बनाते हैं, उस पर अमल दरामद भी नहीं कर पाते। हम सोसाइटी से असला ख़त्म नहीं कर पाते। हम फ़िरकावारियत को रोकने के लिए जो भी इक़दामात उठाते हैं, वो इक़दामात अपनी उस हद तक नहीं पहुँचते जिसके नतीजे में ये फ़िरकावारियत रोकी जा सके। कभी इल्ज़ाम लगता था कि मसाजिद और मदारस से इंतहा पसंदी परवान चढ़ती है, लेकिन अब तो उन तालीमी इदारों से भी इंतहा पसंदी परवान चढ़ रही है जहाँ शायद मजहबी रुझानात नहीं होते। तो आखिर वजह क्या है? कभी सियासी इंतहा पसंदी, कभी मजहबी इंतहा पसंदी। कराची में सियासी इंतहा पसंदी इस अरूज पर थी कि फिर जगह जगह लोगों की बोरी बंद लाशें मिलती थी। हम खामोश तमाशाई बन के वक्त का गुजारा करते रहे कि शायद उससे हमें नुकसान नहीं हो रहा था और कोई उसके सियासी फ़ायदे समेट रहा था। आज भी क्या हम उस तरफ जानब बढ़ रहे हैं, या इस बार हुकूमत ये वाकई तय कर चुकी है कि अब हमें इन तमाम चीज़ों की रोकथाम करने के लिए अमली इक़दामात करने होंगे? आज के प्रोग्राम में इसका जायज़ा लेंगे मुफ्ती तकी उस्मानी के साथ साथ बहावलपुर में जो वाक़या हुआ, आखिर इसकी वजह क्या हो सकती है, इसको भी जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर साफ़ी और तज़कियाकार सलीम साफ़ी साहब। सलीम साफ़ी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। उनके साथ साथ मुमताज़ आलमद्दीन ताज अशवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और कराची से हमारे ब्यूरो चीफ न्यू न्यूज़ के सीनियर साफ़ी एच खानज़ादा भी। कुछ ही देर बाद मुफ्ती नईम साहब भी हमें कराची से ज्वाइन करेंगे। सलीम साफ़ी साहब, प्रोग्राम का आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगा। 70 सालों में हम इस बीमारी का इलाज नहीं कर पाए। इंतहा पसंदी खा सियासी हो खा मजहबी हो, लेकिन ये बढ़ती रही, और हर कुछ अरसा गुजरने के बाद हमें एहसास होता है, नई हुकूमत आती है, दावे करती है कि अब हम इसकी रोकथाम करेंगे, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं। मलिक साहब, एक तो ये कि 70 सालों में हमने कभी इलाज करने की कोशिश ही नहीं की, बल्कि हमने कभी बीमारी का एहसास और इदराक भी सही तरीके से नहीं किया, बल्कि इन 70 सालों में
ہم اس مرض کو مزید بڑھاوا دیتے رہے. دیکھیے دنیا کا سب سے مقدس اور سب سے پاورفل جو جذبہ ہے وہ مذہب ہی کا ہے، لیکن پھر یہ کہ سب سے زیادہ مس یوز بھی بعض لوگ اس مذہب ہی کو کرتے ہیں، کیونکہ یہ ایک ایسا جذبہ ہے کہ جس کے ذریعے آسانی کے ساتھ لوگوں کو بھڑکایا جا سکتا ہے، ورغلایا جا سکتا ہے. تو پاکستان میں بدقسمتی سے مذہب کو اسٹریٹجک مقاصد کے لیے بھی استعمال کیا گیا اور مذہب کو سیاسی مقاصد کے لیے بھی استعمال کیا گیا، تو جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان جو کہ مذہب کے نام پہ بننے والا ملک تھا، اس میں سب سے زیادہ شاید نفرتیں بھی مذہب کے نام پہ یا مذہب کی آڑ میں پھیلائی گئی، اور اس میں سب سے زیادہ خون بھی بدقسمتی سے اس مقدس نام پہ وہ بہایا جا رہا ہے. اور کچھ عرصے سے ہمیں بیماری کا ادراک تو کسی حد تک ہو چکا ہے اس ریاست کو چلانے والوں کا، لیکن میرے خیال میں آج بھی ہم اس بیماری کے علاج پہ یا تو یکسو نہیں ہوئے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ آج بھی ہمارے علاج میں کچھ نہ کچھ ایسے نقائص ہیں کہ جس کے ہوتے ہوئے وہ علاج تو نہیں ہو رہا صحیح طریقے سے، بلکہ وہ مرض بعض اوقات بڑھتا ہوا بھی نظر آتا ہے. ٹھیک ہے طاہر رشید صاحب، میں آپ کی طرف آتا ہوں. مفتی تقی عثمانی صاحب پر فائرنگ ہوئی، بڑا افسوسناک واقعہ ہے. علماء کا قتل، اس قسم کی اگر ہم جس نام لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں ٹارگٹ کلنگ کا واقعہ ہو سکتا ہے. آخر ٹارگٹ کلر کے بھی تو کچھ مقاصد ہوتے ہیں نا، ٹارگٹ کلر کیوں نکلتا ہے کسی کو مارنے کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. دیکھیں ٹارگٹ کلر جو ہے، دو طرح کے اب تک جو علماء پر حملے ہوئے ہیں ان کے مقاصد ہیں. ایک فرقہ وارانہ ہے اور ایک ملک کے اندر فساد برپا کرنا. اب مولانا تقی عثمانی تو تمام طبقات میں بڑے ان کا احترام ہے اگر ہم دیکھیں فرقہ وارانہ اعتبار. تو دوسرا یہ ضرور ہے کہ مولانا تقی عثمانی سے بے انتہا کروڑوں لوگ محبت کرتے ہیں، اور خدا نخواستہ اگر ان کے ساتھ کوئی یعنی ان کی شہادت ہو جاتی، ان کو نقصان پہنچ جاتا، تو آپ کے ملک کے اندر جو حالات ہیں آپ اس سے احتجاجی عمل کوئی نہیں سنبھال سکتے تھے جو آپ کی صورتحال ہے. لیکن ایک اور سوال بھی ہے نصر اللہ ملک صاحب، میں تو حیران رہ گیا ہوں کہ اتنی بڑی شخصیت جو ہے پاکستان کی، جو سابق جسٹس بھی رہے شرعی عدالت کے، سپریم کورٹ کے جج بھی رہے، ایک دنیا میں اللہ نے ان کو مقام دیا ہے. یہ جو ہمارے چیف جسٹس صاحب اس وقت باہر دنیا میں گھوم پھر رہے ہیں، خود تو مزے کر رہے ہیں، انہوں نے یہاں بہت سارے فیصلے بھی ایسے کیے کہ جس کی وجہ سے اب ان کو باہر جو ہے ریلیف مل گیا ہے. ان سے کوئی پوچھے آج یہ دو قتل ہوئے ہیں نا مفتی تقی صاحب کے ساتھ، ان کا ذمہ دار وہ ہے جو باہر بیٹھا ہوا ہے جس کا نام ثاقب نثار ہے. کیوں ان لوگوں سے جن لوگوں کو خطرات تھے، ملک کے ادارے کہتے ہیں کہ ان کو خطرات ہیں، ان کے پیچھے جناب جو ہے وہ لوگ آئے ہوئے ہیں، اور ہر تیسرے چوتھے دن ہر ہفتے دوسرے ہفتے وہ تھریٹ لیٹر جو ہے وہ ملتے ہیں. تو ان شخصیات سے بھی سیکورٹی واپس لے کے میں آج یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ثاقب نثار قوم کو جواب دے کہ ان دو شہداء کا ذمہ دار کون ہے. میں سمجھتا ہوں وہ ذمہ دار ہے. ریاست کو ابھی جو میرے بھائی سلیم صافی صاحب کہہ رہے تھے بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ اس ریاست کو اب طے کرنا چاہیے. کب طے کریں گے یہ کہ ہماری ڈائریکشن کیا ہے؟ قوم ساری نے دیکھ لیا. اب قومی ایکشن پلان کی بات آ رہی ہے جس پر کچھ حزب اختلاف کی جماعتیں اب کہتی ناراض ہو کر بیٹھ گئی ہیں. یہ قومی ایکشن پلان کب بنا تھا؟ یہ نواز شریف صاحب کے دور میں بنا تھا. اور اس قومی ایکشن پلان کو ٹوپی، مسجد اور مسجد کے لاؤڈ اسپیکر تک محدود کر دیا گیا تھا. بھائی قومی ایکشن پلان یاد ہمیں تب آتا ہے جب کو باہر سے ہمارے اوپر دباؤ آ جائے. اب اگر حکومت چاہتی ہے اور اگر عمران خان واقعی یہ کرنا چاہتے ہیں کہ قومی ایکشن پلان کو مکمل طور پر اس پر عمل ہو، تو پھر یہ مجھے ایک طرف بلاول کہتے ہیں کہ کل عدم تنظیمیں جو ہیں وہ کیوں کام کرتی ہیں، کل عدم تنظیموں والے دوسری طرف ان سے ووٹ مانگتے ہیں، ان کی منتیں کرتے ہیں. کون سی جماعت ہے؟ میں چیلنج کر رہا ہوں آپ کے پروگرام میں، اور جب آپ چاہیں یہ جو سیاسی لیڈر آپ آج کل کل عدم کر رہے ہیں، یا کہ میں آپ کو بتا دوں گا کہ مسلم لیگ نون ہو، پیپلز پارٹی ہو، تحریک انصاف ہو، مولانا فضل الرحمان کی جماعت، سب نے کل عدم سے ووٹ نہیں لیے.
کیا کل عدم جماعتوں کے ممبران جو اسمبلی میں بنتے ہیں وہ ان کی منتیں کر کے اپنی جماعتوں میں یہ شامل نہیں کرنے کے لیے جاتے؟ ابھی یہ یعنی کل عدم آپ کو اس وقت بہت اچھا لگتا ہے جب وہ آپ کے مفادات کا محافظ ہو جائے، جب وہ کل عدم آپ کے مفادات کے مخالف ہو آپ کو برا لگتا ہے۔ خدا کے لیے میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ کل عدم کو آپ کھلی چھٹی دے دیں، میں کہتا ہوں ایک پالیسی تو بناؤ، کم از کم یکسو ہو جائے، تو پتہ ہو اس قوم اور ملک کے، تو کوئی بیانیہ تو بناؤ۔ ایک پیغام پاکستان مشترکہ بیانیہ آیا، آپ نے اس کا کیا حشر کیا؟ کدھر ہے پیغام پاکستان؟ کیا اس پر کوئی قانون سازی کے لیے آپ نے محنت کی، کوئی کوشش کی ہے؟ اس لیے میں آپ سے عرض کروں گی یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہر کوئی کہتا ہے ڈنگ دباؤ، اپنا وقت گزارو، اپنی مصلحتیں، اپنے مفادات۔ اس ملک کی مصلحتوں اور مفادات کو نہ کوئی دیکھنا چاہتا ہے، نہ کوئی کرنا چاہتا ہے۔ میرا آج سوال سب سے ہے کہ اگر مفتی تقی عثمانی کو تم سیکورٹی نہیں دے سکتے ہو تو پھر مجھے بتاؤ کس کو تم اس ملک کے اندر محفوظ رکھ سکتے ہو؟ اور سب سے بڑا میں کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے، وہ ثاقب نثار اس کو لاؤ اس ملک کے اندر جو پاکستان کے آئین کا اور قانون کی دھجیاں باہر بیٹھ کے جو ہے آئین کا محافظ تھا اور آئین کی دھجیاں جو ہے وہ اڑا رہا ہے، اس سے یہ FIR اس پہ ہونی چاہیے آج۔ ٹھیک ہے حافظ صاحب، میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں، چلے گئے میں آتا ہوں اب تو آپ کی طرف حافظ صاحب خانزادہ صاحب، کراچی کے حالات دوبارہ سے بگڑتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پولیس نے اس بات کی نشاندہی کی ہے کہ دوبارہ فرقہ واریت کی لہر آ سکتی ہے۔ ہم اتنے سالوں سے کہتے ہیں کراچی کو ہم نے بہتر کر دیا، روشنیوں کے شہر کی روشنیاں واپس لوٹ آئیں، لیکن اب بھی وہاں کراچی میں اتنے بڑے بڑے واقعات ہو جاتے ہیں، آخر ہمارے ادارے کر کیا رہے ہیں؟ دیکھیں ملک صاحب، یہ جو آج کا واقعہ ہے، یہ آج کا واقعہ اس کو نہ تو فرقہ واریت کے تناظر میں دیکھا جانا چاہیے اور نہ اسے کراچی کی بدامنی کے تسلسل کے تناظر میں دیکھا جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، میرا یہ خیال ہے کہ جو کراچی کا امن واپس آیا ہے اور جو قومی ایکشن پلان جس پر بہت سارے تحفظات ہو سکتے ہیں اور میرے دوستوں نے ظاہر بھی کیے ہیں، لیکن قومی ایکشن پلان کا سب سے بڑا جو فائدہ حاصل ہوا ہے وہ کراچی کو ہوا ہے، اور کراچی گزشتہ کئی برسوں کے مقابلے میں آج نسبتاً پرامن کراچی ہے، روشن کراچی ہے، عروس البلاد کراچی ہے۔ کچھ دن پہلے، چند روز پہلے جو PSL کا پرامن انعقاد ہوا اور کراچی کی رونقیں بحال ہوئیں، تجارتی سرگرمیاں بحال ہوئیں، قتل و غارت کا سلسلہ کچھ تھما، اس سارے فائدے کو ایک واقعے کی بنیاد پر یہ نہیں کہا جانا چاہیے کہ یہ کوئی بہت ایسی بات ہو گئی ہے۔ ٹارگٹ کس کا ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں مفتی تقی عثمانی صاحب، میں یہی عرض کر رہا ہوں ملک صاحب کہ مفتی تقی عثمانی کا اگرچہ ایک خاص زاویہ نگاہ ہے لیکن وہ تمام عالم اسلام میں یعنی تمام مکاتب فکر میں محترم تصور کیے جاتے ہیں۔ مفتی تقی عثمانی صاحب کا نام آتے ہی فرقہ واریت کا نام نہیں آتا ہے۔ مفتی تقی عثمانی تو فرقہ واریت کی آگ پہ پانی ڈالنے والوں میں شامل ہیں، تو یہ فرقہ واریت کا تو معاملہ نہیں ہے۔ اور جو تحقیقاتی ادارے ہیں ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ مفتی صاحب پہ حملہ جو ہے وہ فرقہ واریت کا معاملہ نہیں ہے۔ اس کو اس خاص زاویہ نگاہ سے دیکھا جانا چاہیے کہ جو ہم نے میسج دیا ہے، جو پوری دنیا کو ہم نے پیغام دیا ہے کہ کراچی پرامن شہر ہے، اس پیغام کو خراب کرنے کے لیے اس پیغام کو کہ اصل مقاصد یعنی جو پاکستان کے بدخواہ ہیں، جو پاکستان کے دشمن ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں، وہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ کراچی پرامن شہر نہیں ہے۔ تو اس ساری صورتحال کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کراچی میں امن و امان کے ذمہ دار ادارے ہیں، جو پولیس ہے، جو رینجر ہے، جو قانون کے نفاذ کے ذمہ دار ہیں، انہیں آنکھیں کھلی رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ انہوں نے میدان عمل میں دہشت گردوں کو شکست دی ہے، اب اس کا آفٹر ایفیکٹ ہے اور وہ ٹھیک ہے، مجھے ایک بریک لینی ہے خانزادہ صاحب، بریک سے واپس آئیں گے تو اس پہ بات کریں گے جو بلاول بھٹو بات کر رہے ہیں، کالعدم تنظیموں کی بات کر رہے ہیں اور وزراء کے ساتھ ان کو جوڑنے کی بات کر رہے ہیں۔ اگر ریاست اور حکومت بھی ایسے فیصلے نہیں کر پاتی تو پھر یہ انتہا پسندی اور کالعدم تنظیموں کے نام پہ جو اس ملک کے اندر جو کچھ ہوتا رہا ہے یہ سائے تو منڈلاتے رہیں گے۔ اس پہ بات کرتے ہیں آفٹر شارٹ بریک۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید، ہمیں جوائن کیا ہے ممتاز عالم دین مفتی نعیم صاحب نے۔ مفتی نعیم صاحب بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں جوائن کرنے کا۔ مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ تقی عثمانی صاحب پر حملہ، اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ مذہبی عناصر انتہا پسندی کو فروغ دیتے ہیں، لیکن اب ٹارگٹ اگر علماء بھی ہیں اور تقی عثمانی صاحب جیسے لوگ اتنے بڑے عالم دین، وجہ کیا ہو سکتی ہے اس کے پیچھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب صرف پاکستان ہی کے نہیں بلکہ عالم اسلام کے اندر اس وقت ان کا مقابل نہیں ہے کوئی، اتنے بڑے عالم ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے رابطہ عالم اسلامی اور اسی طریقے سے سعودی عرب میں نائب رئیس دارالافتاء اور اس کے علاوہ بینکاری کا جو مسئلہ ہے اسلامک بینکاری کا، اس کے موجد بھی مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں۔ اور اتنے بڑے عالم جو ہیں ان کے ہوتے ہوئے ان کے اوپر جو حملہ ہوا، میں بھی مفتی صاحب سے مل کر آیا ہوں، انہوں نے فرمایا کہ یہ اللہ ہی نے بچایا، ورنہ انہوں نے چاروں طرف سے جو ہے گولیوں کی برسات کی، گارڈ شہید ہو گیا، ان کا ڈرائیور زخمی حالت میں ان کو لے کر لیاقت ہاسپٹل پہنچا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سارا قصور جو ہے یہاں پر جو ہے حکومت کا ہے۔ ہم نے 3 دن پہلے مفتی تقی عثمانی صاحب کے ساتھ ملاقات کی اعلیٰ حکام سے، جس میں افواج پاکستان بھی تھی۔ ہم نے ان کو کہا کہ علماء کی سیکورٹی کیوں لے لی گئی ہے؟ مفتی تقی عثمانی صاحب سے 2 سیکورٹی گارڈ دیے تھے، اس میں سے 1 لے لیا گیا۔ ظاہر بات ہے کہ کرکٹروں کے لیے، دوسروں کے لیے اور اتنے بڑے علماء کے لیے ایک گارڈ دیا ہوا ہے، اور میرے ساتھ بھی یہ سلوک ہوا کہ میرے بھی گارڈ واپس لے لیے۔ اور اس کے علاوہ عجیب بات یہ ہے کہ علماء کے گارڈ جتنے بھی تھے وہ سب واپس لیتے جا رہے ہیں۔ تو یہ معلوم ہوتا ہے ایک منظم سازش ہے حکومت کی بھی، اور اس میں کچھ ارباب ایسے موجود ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کو نہتہ کر کے سیکورٹی گارڈ سے ان کو مارا جائے، اور یہی ہوا مفتی تقی صاحب کے ساتھ۔ اور اس کے علاوہ اللہ خیر کرے کہ اب اور کس عالم کا نمبر آئے گا۔ سب سے پہلے میں بتاؤں کہ جب ہمارے گارڈ لیے تو میں نے آئی جی سندھ کو بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں 110 فون کیے ہیں، اور آئی جی سندھ نے میسج بھی کیے ہیں، ایک مرتبہ بھی جواب نہیں دیا۔ ایسا آئی جی جو مفتی نعیم کو اور بڑے بڑے حضرات کو جواب نہ دے، اس کو فل فور آئی جی سندھ کو برطرف کیا جائے۔ اگر یہ موجود رہے گا تو یہ یاد رکھا جائے کہ علماء کی جان اور مال محفوظ نہیں ہے۔ ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ آئی جی خود ملوث ہے، اور اسی کے خلاف ایف آئی آر کرنی چاہیے جو اس نے اتنا ہمارے ساتھ زیادتی کی علماء کے ساتھ۔ ایک آدمی ٹیلی فون کا جواب دیتا ہے، میسج کا جواب دیتا ہے، وہ تک جواب نہیں دیا۔ مفتی نعیم صاحب یہ بتائیے گا کہ ہم جب بات کرتے ہیں یہ علماء کے خلاف ایک سازش ہے۔ یہ سازش کون کر رہا ہے مفتی نعیم صاحب؟ کہ یہ سازش نہیں ہے کہ آیا علماء سے جو سیکورٹی دی گئی، میرے پاس گارڈ 20-20 سال سے تھے، ان کو لے لیا گیا، تو اس کا مطلب یہ کہ تنہا کر کے ارباب حکومت کی سازش یہ ہے۔ اب یہ معلوم نہیں کہ صوبائی حکومت کی ہے، یہ وفاقی حکومت کی ہے، یا یہ ایجنسیوں کو پتہ ہونا چاہیے کس سازش کے تحت علماء سے واپس لیے گئے ہیں اور ان کو تنہا کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، سلیم صافی صاحب، مفتی نعیم صاحب بات کر رہے ہیں کہ جی سازش ہے علماء کے خلاف، ان سے سیکورٹی گارڈ واپس بھی لے لی گئے۔ بلاول بھٹو بات کر رہے ہیں کالعدم تنظیموں کے حوالے سے، وزراء پر الزامات لگا رہے ہیں کہ وزراء کے رابطے ہیں کالعدم تنظیموں سے، مذہبی انتہا پسندی ہو یا سیاسی انتہا پسندی۔ ہم نے اس کا سدباب آج تک نہ سوچا ہے نہ کیا ہے۔ کیا لگتا ہے آپ کو کہ حکومت کو یہ احساس ہوگا، یا حکومت بھی ماضی کی حکومتوں کی طرح ووٹ لینے کے چکر میں اب ان تنظیموں سے بھی رابطے کرے گی جن کے بارے میں کہتی ہے کہ ان کو کام نہیں کرنے دیں گے؟ اصل میں ایک المیہ یہ بھی ہے کہ ہم نے دہشت گردی کے خلاف جنگ تو شروع کی تھی، لیکن دہشت گردی کو ڈیفائن ہی نہیں کیا تھا۔ اسی طرح ہر کوئی کالعدم کر رہا ہے، لیکن کالعدم تنظیموں کو پوری طرح ڈیفائن بھی نہیں کیا گیا ہے۔ اب پہلی ایک تو بات یہ کہ کالعدم تنظیمیں ایسی بھی ہیں جو لسانی بنیادوں پہ بنی تھی، جس میں کچھ بلوچ تنظیمیں ہیں، کچھ اور تنظیمیں ہیں۔ پھر اگر آپ جن کو ہم مذہبی کالعدم تنظیمیں بھی کہتے ہیں جو اس کیٹیگری میں شامل کی گئی ہیں، اس میں کچھ تو وہ تھی کہ جو باقاعدہ خود تشدد پہ یقین رکھنے والی تھی، جو پاکستانی ریاست کی ریٹ کو بھی چیلنج کر رہی تھی۔ پھر کچھ ایسی تھی کہ جو فرقہ وارانہ بنیادوں پہ بنی تھی اور فرقواریت پھیلا رہی تھی، اور اس بنیاد پہ ان کو کالعدم قرار دیا گیا ہے۔ اچھا، کچھ جہادی تنظیمیں ایسی تھی کہ جو پاکستان کے اس وقت کے اسٹریٹجک مقاصد کی تکمیل کے لیے پاکستانی ریاست کی شہ پہ کشمیر یا افغانستان میں پاکستانی ریاست کے کازز کے لیے کام کر رہی تھی۔ اب ہم نے ایک تو ان سب کو خلط ملط کر دیا ہے۔ پھر یہ کہ اس میں بھی مختلف کیٹیگریز ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں
کہ جنہوں نے پاکستانی ریاست کے اپروچ کے بدلتے ہی اپنے آپ کو بھی اس قالب میں ڈال دیا ہے اور وہ ان سرگرمیوں سے لا تعلق ہو گئے ہیں۔ کچھ تنظیمیں ایسی بھی ہوں گی کہ جو اس وقت پاکستانی ریاست کی مرضی کے خلاف پاکستانی اسٹیٹ کے مفادات کے منافی سرگرمیاں کر رہی ہیں۔ مثلا ابھی حافظ طاہر اشرفی صاحب نے جس پیام پاکستان کے ڈاکومنٹ کا ذکر کیا، اور میں خود بھی ایک طالب علم کی حیثیت سے اس کو بہت بڑی ایچیومنٹ سمجھتا ہوں مذہبی طبقات کا، اب اس ڈاکومنٹ کی تیاری میں نہ تو پیپلز پارٹی نے کوئی کردار ادا کیا، نہ مسلم لیگ نون نے کوئی کردار ادا کیا، نہ کسی اور پی ٹی آئی نے کوئی کردار ادا کیا۔ اب وہ بھی انہی لوگوں کا جن کو یہ لوگ کلدم کا تانا دے رہے ہیں، تو وہ بھی یعنی ان لوگوں کا کارنامہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ریاست اور مذہب کی ایک بہت بڑی خدمت بھی ہے۔ تو ایک تو اس بحث کو خلط ملط نہیں کر دینا چاہیے اور کلدم کی آڑ میں۔ پھر دوسری بات یہ کہ اگر ماضی میں آپ جائیں گے تو ایک وقت تھا کہ ہم خود مثلا ہمارے بڑے محترم تھے، اور میں ان میں سے کسی کو بھی، میں آج عوامی نیشنل پارٹی کو پاکستان کی باقی جماعتوں کی طرح بلکہ ان سے زیادہ محب وطن سمجھتا ہوں، لیکن ایک وقت ہے کہ جب اجمل خٹک صاحب پاکستان سے باہر تھے اور پاکستانی ریاست کو چیلنج کر رہے تھے، اس کے بعد وہ نہ صرف یہ کہ ہمارے ایک قومی جماعت کے سربراہ بن گئے، سینیٹر بن گئے، بلکہ پرویز مشرف صاحب نے اقتدار سنبھالنے کے بعد جس پہلے بندے کو شرف ملاقات بخشی سیاسی لاٹ میں، وہ اجمل خٹک صاحب تھے۔ اسی طرح آج ہم بلوچوں کو کہہ رہے ہیں کہ وہ آ کے ہتھیار ڈال دے اور قومی ادارے میں آ جائیں، تو یہاں پہ بھی ایک تو یہ ہے کہ ہمیں یہ تفریق کرنی چاہیے، لیکن اس میں ایک غلطی جو حکومت اور ریاست چلانے والوں کی بھی ہے کہ وہ اس سے متعلق جو کچھ کرتی ہے تو وہ سیاسی قیادت کو اور پھر خصوصاً اپوزیشن کی قیادت کو اعتماد میں نہیں لیتی۔ اب مثلا بلاول کو پتہ نہیں ہے، جس طرح یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، بلکہ مجھے بھی ایک طالب علم کی حیثیت سے، جرنلسٹ کی حیثیت سے مجھے بھی پتہ نہیں ہے کہ ریاست کیا کرنا چاہتی ہے، شاید خود ان تنظیموں کو بھی۔ تو ریاست کو شکوے کا پھر اس کا بجا اس صورت میں ہوگا کہ وہ پہلے قومی قیادت کو اعتماد میں لے کہ وہ کلدم کس کو کہتی ہے، وہ ان کو کس طرح ڈیل کرنا چاہتی ہے، افہام و تفہیم سے یا طاقت سے۔ لیکن سلیم صاحب اگر ہم ماضی قریب کی بات کریں، کچھ اتحاد پسند نظریات پھیلائے گئے، ایک طالب علم اٹھتا ہے بہاولپور میں اپنی استاد کو مار دیتا ہے، اس کی ذمہ داری آپ کس کے اوپر عائد کریں گے کہ جب دھرنے ہوئے، لاک ڈاؤن ہوئے، لوگوں پہ جوتے مارے گئے، لوگوں کو گولیاں ماری گئیں؟ نہیں، آپ تو وہ تو ایک انڈیویجول کا ایکٹ ہے، آپ اس سے بڑی جو ایک کلیکٹیو ایکٹ تھا، ہم اس کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ ابھی ماضی قریب میں ہم نے دیکھا کہ لبیک تحریک کو نواز شریف کے خلاف کریٹ کیا گیا اور اس کو استعمال کیا گیا، اور اس میں ریاست ہی کے کچھ عناصر ملوث تھے۔ اسی طرح ماضی میں بھی ان تنظیموں کو مین سٹریم کرنے کا یا ان کے خلاف کارروائی کی بات کی گئی، لیکن بعد میں بلاول بھٹو اور اس جیسے لوگوں نے دیکھا کہ ان تنظیموں کو سیاسی مقاصد کے لیے، مثلا آج بھی جن دو تنظیموں کی بات کی جا رہی ہے، تو ایک تنظیم کو الرٹ اپ لاہور میں ایک ضمنی الیکشن کے اور مسلم لیگ نون کو کارنر کرنے کے تناظر میں اس کو مین سٹریم کر دیا گیا، کسی کو پتہ نہیں تھا، اس کو دوسرا نام بھی دے دیا گیا، اس کو الیکشن بھی لڑوایا گیا، اور ظاہری بات ہے کہ اس وقت پیپلز پارٹی بھی سمجھ رہی تھی اور مسلم لیگ نون بھی کہ یہ ان کو خراب کرنے کے لیے اور ایک دوسری سیاسی جماعت کو فائدہ دینے کے لیے ان کو استعمال کیا گیا۔ پھر ہم یہاں پہ روز دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں کچھ مخصوص طاقتوں کی طرف سے جو مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز کو آؤٹ کرنے کے لیے جو پولیٹیکل مینجمنٹ ہوتی ہے، ان میں ان تنظیموں کو ایک ٹول کے طور پر استعمال کیا گیا۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ ریاست خود بھی بلاول بھٹو جیسے لوگوں کو تنقید کرنے کے لیے جواز فراہم کرتی ہے، تو بلاول صاحب اور ان جیسے لوگوں کو تفریق کرنی چاہیے، سب کو ایک لاٹھی سے نہیں ہانکنا چاہیے کلدم کا نام لے کے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ریاست کا بھی یہ فرض ہے کہ وہ کوئی بھی اسٹریٹجی اگر اس کے ذہن میں ہے، پہلے تو ہمیں ابھی تک کوئی اسٹریٹجی نظر نہیں آتی کہ کیا اسٹریٹجی ہے، اور جو اسٹریٹجی ہے تو اس سے متعلق وہ بلاول بھٹو ہو، وہ بلوچستان کی جماعتیں ہوں، وہ مسلم لیگ نون ہو، وہ مولانا فضل الرحمان ہو، وہ کوئی بھی ہو، یہ سب ہمارا سب کا ملک ہے اور سب ایکولی اس ملک کی فلاح چاہتے ہیں، تو اس میں ان کو اعتماد میں لینا چاہیے، اور اگر اعتماد میں لینے کے بعد اور اسٹریٹجی واضح ہونے کے بعد
پھر اگر بلاول بھٹو اس طرح کا لہجہ استعمال کریں یا کوئی دوسرا کرے تو آپ بھی اس پہ تنقید کریں گے، میں بھی اس پہ کروں گا۔ ٹھیک ہے سر صاحب، مجھے ایک اور بریک لینی ہے، بریک سے واپس آئیں گے تو اس پہ بھی بات کریں گے۔ جو مذہبی عناصر استعمال ہوتے رہے مختلف لوگوں کے لیے، مختلف سیاسی جماعتوں کے لیے، مختلف اداروں کے لیے، اس میں قصور پھر کس کا تھا اگر آج مذہبی جماعتوں کو یا مذہبی رہنماؤں کو مشکلات کا سامنا ہے؟ تو اس پہ بات کرتے ہیں آفٹر شارٹ بریک۔ پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید۔ مفتی نعیم صاحب آپ کی طرف آؤں گا۔ یہ جو بات ہوتی ہے کہ مختلف مذہبی جماعتیں، مختلف مذہبی عناصر استعمال ہوتے رہے سیاستدانوں کے لیے، مختلف لوگوں کے لیے، تو کیا آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ جو استعمال ہوئے اس سے بھی نقصان پہنچا اور انتہا پسندی نے فروغ پایا؟ میں واضح طور پر کہتا ہوں کہ مسلح تنظیمیں چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو، یہ پرائیویٹ مسلح تنظیموں پر پابندی ہونی چاہیے اور اس کے لیے بالکل اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ کام ریاست کا ہے، اسلحہ استعمال کرنا ریاست کا کام ہے۔ اب ہو کیا رہا ہے، 5 آدمی جو ہے کی تنظیم بناتے ہیں، ایک اس کا سربراہ بن جاتا ہے اور ہتھیار لے کر روڈوں پر نکل جاتے ہیں اور پھر جو چاہے وہ کر لیتے ہیں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کل عدم تنظیمیں، مسلح تنظیمیں جو بنائی گئی ہیں، ان کو فی الفور بند کرنا چاہیے۔ کسی کو اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ ریاست کے اندر اپنی ریاست بنا کر پھرے، اور یہی وجہ ہے کہ اسلحہ اس لیے اتنا عام ہو گیا۔ اس پر پابندی ہونا اب موجودہ دور کی شدید ضرورت ہے۔ پہلے بھی حکومت نے غلطی کی بنا کر، اور اب ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو بالکل قطعاً جو ہے مسلح تنظیموں کو اجازت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ان کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے۔ البتہ اب ان کو تیار کیا گیا ہے تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ ان کو قومی دھارے میں شامل کیا جائے، فوج میں، رینجرز میں، یا اور جو سیکورٹی فورسز ہیں ان میں لے لیا جائے، تاکہ یہ لوگ بے روزگار نہ ہوں، کیونکہ انہوں نے روزگار اسی کو بنایا ہوا تھا۔ تو اس کے اندر پھر لوگوں سے مختلف طریقوں سے پیسے بھی وصول کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ پھر لوگوں کی جان و مال کو بھی نقصان پہنچتا ہے۔ تو اس لیے ہر صورت کے اندر ان مسلح تنظیموں پر پابندی ہونی چاہیے۔ مفتی نعیم صاحب لیکن اگر بھٹو صاحب کا بیان ہے وہ ایک سیاسی بیان ہے، وہ اپنی سیاست لیکن مفتی نعیم صاحب بلاول بھٹو کا جو بیان ہے کل عدم تنظیم ہے، وزراء بھی شامل ہیں، یہ بھی ہیں، تو میں بتاتا ہوں ان کی پیپلز پارٹی میں بھی کتنے لوگ شامل ہوں گے۔ یہ ایک فضول سی بات ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ وہ اپنی سیاست چمکانے کے لیے اس طرح کی فضول باتیں کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے سلیم صافی صاحب، اگر وفاقی وزیر شیخ رشید صاحب کہیں کہ مجھے اگر محلے کا مولوی اگر کہہ دے کہ جہاد پہ نکلو تو میں جہاد پہ نکل پڑوں گا، جبکہ ریاست یہ کہتی ہے کہ جہاد کا فیصلہ ریاست کرے گی، تو یہ پھر کہاں ہم اس چیز کو واضح کر پائیں گے؟ ایک فرد کہتا ہے، ایک ریاست کا ذمہ دار کہتا ہے کہ میں مسجد کے مولوی کے کہنے پہ جہاد شروع کر دوں گا۔ یہ دیکھیں، اس میں جو ہم کہتے ہیں نا کہ اس حمام میں کم و بیش سب ننگے ہیں۔ اب ایک تو ہم ریاستی ریٹ اور اس کی بات کر رہے ہیں، تو خود اس وقت جو شخص ہمارے پرائم منسٹر ہیں، کل تک انہوں نے اس ملک میں ریاست کی ریٹ کو چیلنج کیا ہوا تھا، اور یہاں پہ وہ سول نافرمانی کا اعلان کر رہے تھے۔ ان کے لوگوں نے پی ٹی وی پہ حملہ کیا، وہ پرائم منسٹر ہاؤس پہ حملہ کیا، انہوں نے سپریم کورٹ پہ گندے کپڑے سپریم کورٹ کی عمارت پہ لہرا دیے۔ اسی طرح اس میں اگر شیخ رشید صاحب جیسے لوگ ہیں تو ماضی کو ہم اگر ان کی چوڑ بھی دیتے ہیں، اور ماضی میں کس طرح انہوں نے نواز شریف اور ان کی دشمنی میں یا کسی کے کہنے پہ لبیک جیسی تحریک اور ان کا بھی ساتھ دیا، پھر وہ دفاع پاکستان کونسل کا حصہ تھے جو بندے تھے، حالانکہ ان کی مذہبی جماعت بھی نہیں تھی، لیکن وہ دفاع پاکستان کونسل کے جلسوں اور اس میں جاتے تھے۔ تو ماضی میں تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ ماضی میں ہمیں نہیں جانا چاہیے۔ ماضی کے لحاظ سے تو پیپلز پارٹی کا بھی دیکھیں، افغان مجاہدین لیڈروں کو پہلے بھٹو صاحب کے دور میں یہاں پہ بلایا گیا تھا، قلعہ بالا حصار میں ان کو شروع میں ٹریننگ نصیر اللہ بابر صاحب نے دی تھی۔ اسی طرح افغان طالبان کے بھی زبردست حامی یہ مولانا سمیع الحق صاحب اور ان لوگوں سے طالبان کے رابطے بعد میں کروائے گئے، اور وہ ان کے سب سے بڑے دائی اور وہ سپورٹر جو تھے وہ نصیر اللہ بابر صاحب تھے۔ تو ماضی میں اگر ہم جائیں گے تو میرے خیال میں ہم میں سے کسی کے بھی ہاتھ اس طرح صاف نہیں ہے، لیکن ابھی جو حکومتی وزراء جو کچھ کر رہے ہیں، جس طرح بلاول صاحب اب اس مسئلے کو سیاست کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، اسی طرح حکمران بھی اور حکومتی جماعت بھی سیاست کر رہی ہے۔ یہ جو ہر بات پہ مودی کا یار، مودی کا یار، یہ کیا طریقہ ہے؟ ابھی جس میچیورٹی کا
اسی پیپلز پارٹی نے، اسی مسلم لیگ نون نے، اسی ANP نے، اسی JUI نے انڈیا کے ساتھ کرائسس کے موقع پہ ثبوت دیا، جس طرح انہوں نے اپنی ذاتی رنجشیں بلا دی اور حکومت کے اور فوج کے ہاتھ مضبوط کیے، اس کے بعد بھی کیا کسی کے یہ حق حاصل ہے کہ وہ ان لیڈروں کو غدار کہیں یا ان کو انڈیا اور مودی کے یار کہیں؟ اور پھر وزراء کے جو بیانات، آپ ماضی کو چھوڑیں، میں نے آپ کو بتا دیا کہ نیشنل سیکیورٹی کے ایشوز پہ خود ماحول پہلے کس نے خراب کیا؟ اسد عمر صاحب نے خراب کیا، حالانکہ حکومت کا کام یہ ہے کہ وہ ماحول کو خراب نہ ہونے دے۔ پھر اتنے غیر ذمہ دارانہ بیانات، ابھی اس روز ایک وزیر نے کہہ دیا کہ جی عافیہ صدیقی سے متعلق جلد قوم کو خوشخبری ملے گی، حالانکہ عافیہ صدیقی کے معاملے پہ آج کوئی بھی پیش رفت نہیں ہو رہی ہے، وہ سراسر جھوٹ ہے، غلط بیانی ہے۔ ہاں بالکل جھوٹ تھا، نہ تو طالبان اور امریکہ کے مذاکرات میں اس ایشو پہ کوئی بات ہو رہی ہے، نہ پاکستانی دفتر خارجہ اور امریکہ کے مابین کوئی نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ تو وزراء بھی جب ہمارے حکومت کے ذمہ داران بھی غداری کے فتوے لگائیں گے اور اس طرح کے ایشوز کو اپنی پاپولیرٹی کے لیے استعمال کریں گے تو پھر اپوزیشن سے ہم کیا گلہ کریں؟ ٹھیک ہے، ایچ خان زادہ صاحب جو بھی مفتی نعیم صاحب بات کر رہے تھے کہ بار بار وہ فون کرتے ہیں IG کو، 110 فون کیے، کوئی جواب نہیں آیا، اگر اتنی غیر ذمہ داری ہے ایک بڑے پولیس چیف کی طرف سے تو پھر کیسے کراچی میں امن یا علماء کا تحفظ یقینی بنایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جی، علماء کے تحفظ کا معاملہ تو الگ ہے، اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ بہت سارے لوگوں سے جو حفاظتی عملہ تھا وہ واپس لیا گیا ہے، لیکن اس عملہ واپس لینے کا معاملہ نہیں ہے، اس میں کمی کی گئی ہے۔ آج جو مولانا عثمانی صاحب کے ساتھ جو 2 لوگ تھے جو شہید ہوئے ہیں، ان میں ایک پولیس والا بھی شامل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پولیس کا محافظ تھا، جو محمد فاروق جس کا نام تھا، وہ پولیس اہلکار تھا اور وہ مولانا کی حفاظت پر مامور تھا۔ یہ ایک عجیب سی بات ہے، لیکن یہ کہنا کہ جی ہماری سیکیورٹی واپس لے لی گئی ہے، اس میں کمی ہوئی ہے۔ لیکن دیکھیے، کسی ایک واقعے کی بنیاد پر سیکیورٹی اداروں کا، پولیس کا، رینجرز کا سارا کام خراب بتا دینا یہ انصاف نہیں ہے۔ کراچی پہلے کے مقابلے میں، سندھ پہلے کے مقابلے میں بہت بہتر ہے، امن و امان کی صورتحال بہت بہتر ہے۔ ہاں، یہ جو حفاظتی اور سیکیورٹی کے ذمہ دار ادارے ہیں، انہیں اپنی آنکھیں کھلی رکھنے کی ضرورت ہے، ذرا سا کام بہت بڑی آگ لگا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے خان صاحب، آپ کا بہت شکریہ، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا۔ سلیم صافی صاحب آپ تشریف لائے، آپ کا بہت شکریہ۔ مفتی نعیم صاحب اور مولانا طاہر رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ان کا شکریہ۔ ناظرین، یہ آج کا پروگرام تھا، کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔